सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने पहली कुर्बानियां किताबों में पढ़ी थी, हमने अपनी आंखों से देखी और इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमें खुद कुर्बान होता देगी। तो जिनकी परवान ही जनाजे उठते हुई लाइनों के दरमियान में हो, उनसे तुम नबी के सहाबा का दामन छुड़ा दो, कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह ने भी पहचान के बताई कि नबी के साथ भी हैं, काफिरों पर सख्त भी है। काफिरों पर क्यों? मुशरिकीन मक्का का सरदार था, बल्कि मदीना के रहने वाला था, अबू अमर फासिक इसका नाम था। इसने मक्का वालों से राब्ता किया, सुनो मेरी बात सुनो, तुम जो अल्लाह के नबी पे हमला करने चले हो ना, पहली लाइन मुझे रखना। क्यों? इसलिए कि मदीना वाले मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरा बड़ा खानदान है, मुझे देखेंगे तो रसूल खुदा को छोड़ देंगे। कैसी खुशफहमी बात थी। पहली सब में उहद के मैदान में अबू अमर फासिक फर्स्ट लाइन में जो आया और कहने लगा मदीने वालों निगाहें उठाकर देखो, मैं तुम्हारा सरदार अबू अमर, मुझे देखोगे तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएगी। पहला जुमला इस बंदे ने कहा, पैगंबर के यारों को कोई और नहीं बोला, सबसे पहले वो बोला जो मरता फर्शों पे है, गुस्ल अर्श पर दिया गया था। सैयदना हंज़ला, हजरत हंज़ला ने क्या कहा, ऐ काली बूथी वाले, खुदा करे तेरी आंखें जल जाएं, रसूल खुदा को देखने के बाद तेरे बकरू चेहरे को कौन देखता? और ये जिसको जवाब दिया था ये बाप था, जनाब हंज़ला उसी का बेटा था। जब जज्बात ऐसे थे तो अल्लाह ने कदरदानी क्या की, गुस्ल जो लाजिम हो गया, मरते फर्शों पे हैं और आसमान पे फरिश्ते गुस्ल देते हैं। अशिद्दाउ अलल रहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत इनकी कैसी। रोम के बादशाह ने देखा जनाब अली जनाब अमीर मुआविया दोनों में आपस में खटपट थोड़ी होगी, तो खत क्या लिखा, हजरत अली जल आप मेरी इत्तबा कर लीजिए वरना आपको खत्म कर दूंगा। अमीर मुआविया को पैगाम करिए, आपकी लड़ाई जनाब अली के साथ, मैं आपके साथ हूं। सैयदना अमीर मुआविया एक जुमला लिखा, और रूमी कुत्ते तेरी जुर्रत कैसे हुई हम भाइयों के इख्तिलाफ से फायदा उठाने की? अगर तेरा हाथ अली की जात की जानिब बढ़ा तो बल्ला सबसे पहले उस हाथ को काटने वाला अमीर मुआविया होगा। वो सैयदना अमीर मुआविया सैयदना अली नहीं लड़े थे, उनकी लड़ाइयां थी लेकिन मलंगों वाली लड़ाई थी। वो जब भी लड़े उन्होंने ईमान के दामन को भी नहीं छोड़ा, अखलाक के दामन को भी नहीं छोड़ा। कैसे छोड़ने की? ईमान इनके दिल में बसाया भी खुदा ने, सजाया भी खुदा ने, यानी जिसको फिट कर दिया अल्लाह ने, और फिट भी ऐसे सुच्चे में किया कि जमाना निकालना भी चाहे तोड़ना भी चाहे तोड़ भी नहीं सकती, निकाल भी नहीं सकती। जैसे फूल से खुशबू जुदा नहीं हो सकती, आग से मेरे भाई यहाँ पे हरारत जुदा नहीं हो सकती, सूरज से मेरे भाई तबाही जुदा नहीं हो सकती, ऐसे महबूब के यारों से नूर भी ईमान भी जुदा नहीं हो सकता। ईमान को जीनत बना दिया खुदा ने इनके सीनों में। नहीं वो थे लेकिन आप में बनती नहीं थी। जिनका तू ये कहता है कि उनकी आपस में बनती नहीं थी, वल्लाह उनकी एक दूसरे के बगैर गुजरती नहीं थी। वो नबी के सहाबा हो, नबी के आले बैत, और हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम राफजी भी कोई नहीं, हम खारजी भी कोई। खारजी कहते उसे जो पैगंबर की आल का इनकार करते, राफजी कहते उसे जो नबी के यारों का इनकार करते। हमारे नजदीक तो खारजी भी लानती, राफजी भी लानती, और अहले सुन्नत को अल्लाह ने एजाज मकाम ये अता किया, हम अली की जबान से सुन के सिद्दीक अकबर को सलाम करते हैं, और सिद्दीक अकबर की जबान से सुन के हैदर करार को सलाम करते हैं। हमने सहाबा को माना, आले नबी से सुन के, आले नबी को माना तो सहाबे रसूल से सुन के। अभी कौम ऑलरेडी नहीं, वो दर वाले वो घर वाले, वो दर वाले वो घर वाले, वो दर वाले वो घर वाले, दर वाले कौन घर वाले कौन, दर किसका घर किसका, भी दर भी मुस्तफा का घर भी मुस्तफा का, वो झगड़ा खत्म हो गया जब दर भी
مصطفیٰ کا گھر بھی مصطفیٰ کا، تو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے در سے بہتر در کوئی نہیں تو نبی کے گھر سے بہتر گھر کوئی نہیں۔ تو جو نبی کے در پہ آئے ان جیسا بھی کوئی نہیں، جو نبی کے گھر میں آئے تو ان جیسا بھی کوئی نہیں۔ اور جو در والے ہیں ان کا اپنا بھی کوئی گھر بار تھا جی؟ ہاں، بڑے بڑے گھروں والے، بڑی بڑی حویلیوں والے، بڑے بڑے باغات والے، بڑے بڑے محلات والے تھے، لیکن تو کہے در والا تو ماننا کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول خدا کے در پہ آ گئے۔ کوئی تو جذبہ ایسا تھا کہ اپنے بھرے پورے گھروں کو نہ دیکھے، دیکھی تو بڑے محمد مصطفیٰ کو دیکھے۔ اور اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، یہ دو نمبر تھے، آج تیرے گھر کے سامنے سے کوئی مولوی نعت پڑھتا گزر جائے تو ملنگ تب بھی شک کا شکار ہو کے بہر کر کیا کہ یعنی جس چیز کو تو برا سمجھتا ہو اپنے گھر کی دہلیز کے سامنے کسی مولوی نمازی قاری کی زبان سے جملہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر نعوذ باللہ یہ افراد اصحاب رسول دو نمبر تھے تو نبی پاک کے گھر والوں نے اپنے گھر کے سامنے سے ان کو ہٹایا کیوں نہیں، بھگایا کیوں نہیں؟ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جس در پہ آئے اس لیے کہ ان کے دل میں گھر والوں کا احترام تھا، اور گھر والے بھگاتے کیوں نہیں؟ چونکہ ان کے دل میں در والوں کا اعتبار تھا۔ ہم نے اصحاب رسول کے دامن کو پکڑا تو گھر والوں کا ہمیں احترام ملا، اور ہم نے آل محمد کے دامن کو پکڑا تو نبی پاک کے اصحاب کا ہمیں اعتبار ملا۔ احترام بھی ہمارے پاس ہے، اعتبار بھی ملنگ کو ملا تو خالی گگلو ملا، وہ بھی چائنا والا، نہ میٹھا ہے نہ پھیکا ہے۔ نہیں، وہ آپ ایک ہی وقت میں ایک کو مانی ہے، عجیب لوگ ہیں، آپ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل محمد کو مانتے ہیں، کیسے نہ مانے؟ صحابہ نبی کا یارانہ ہے اور اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو نہ اصحاب رسول کو چھوڑے، نہ آل رسول کو چھوڑے، نہ نبی کے گھرانے کو چھوڑے، نہ نبی کے یارانے کو چھوڑے، نہ نبی کے در والوں کو چھوڑے، نہ نبی کے گھر والوں کو چھوڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک تو ہر وہ چیز جس کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ ہے وہ احترام ہی احترام ہے۔ احترام ہی احترام۔ پنجاب پولیس کے ایک نوجوان نے مہنگا مٹی سوال کیا دوران تقریر، کہیں آپ ایک ہی وقت میں دونوں کو مانتے ہیں، یا ایک اہل بیت کو مانے یا اصحاب رسول کو مانے؟ تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ تیرے ماتھے پر چمکنے والی دو آنکھیں، ان دونوں آنکھوں میں سے اگر میں کسی ایک آنکھ کو پھوڑنا چاہوں تو آپ اپنی پسند بتائیں کہ دائیں والی کو پھوڑوں یا بائیں والی کو؟ نہیں، دونوں آنکھیں پیاری ہیں۔ تو میں نے کہا حضور اگر آپ کو اپنی دونوں جسمانی آنکھیں پیاری ہیں تو ہمیں اپنی دونوں ایمانی آنکھیں پیاری ہیں، اور ہمارے ایمان کی ایک آنکھ کو علی کہتے ہیں تو دوسری آنکھ کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ ایمان کی دونوں آنکھیں سلامت الحمدللہ، چونکہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کسی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ وہ پیغمبر کے صحابہ نبی کی اہل بیت ہم دونوں کے۔ ماہ شعبان کے اختتام کو پہنچا، رمضان آنے والا ہے۔ ماہ شعبان میں کبیر والا کے در و دیوار پر بڑے بڑے اشتہار لگے، جشن ولادت حسین ابن علی۔ ماہ شعبان میں اہل بیت میں 4 افراد پیدا ہوئے۔ 4 شعبان 3 ہجری مولا حسین ابن علی پیدا ہوئے۔ 26 شعبان کو غازی عباس جناب علی کے بیٹے پیدا ہوئے۔ 11 شعبان کو جناب سیدنا علی اکبر حسین ابن علی کے بیٹے جناب حسن مجتبیٰ کے بھتیجے مولا علی کے پوتے شہید کربلا پیدا ہوئے۔ اور 15 شعبان کو بقول یار لوگوں کے امام مہدی پیدا ہوئے۔ چلو باقی باتیں ساری بات میں ان 4 پر ہی بات کریں۔ ہم جب بھی اللہ کے نبی کی ولادت کو بیان کرتے ہیں تو دائی حلیمہ کا تذکرہ کرتے نہیں کرتے؟ جی جی بھائی جی۔ جب ہم دائی محبوب پیغمبر کے میلاد کو بیان کریں تو رسول خدا کے اماں ابا کا تذکرہ کرتے نہیں کرتے؟ ہم کہتے زمانے بھر کی سڑکوں پر مولا حسین ابن علی کی ولادت کا جشن منانے والوں ہمت کر کے بتاؤ کہ حسین تھا کون؟ یہ علی کا بیٹا تھا۔ تو حضرت علی کی تو 9 بیویاں تھیں، کون سی بیوی کا بیٹا تھا؟ جی سیدہ فاطمہ کا بیٹا تھا۔ تو سیدہ فاطمہ کا نکاح جناب علی سے ہوا تھا؟ تو واپس تینوں کی پتا تو بتا دے ہوا تھا۔
کیسے ہوا تھا؟ اللہ نے عرشوں سے پیغام بھیجا تھا کہ کائنات کے مردوں میں علی جیسا مرد کوئی نہیں اور کائنات کی عورتوں میں فاطمہ جیسی عورت کوئی نہیں. محبوب پیغمبر عرشوں پر لکھا میں نے کر دیا، فرشوں پر لکھا آپ کر دیجیے. اب یہ حدیث ہے کہاں؟ اصول کافی میں. ہم کہتے ہیں بندوں کو بات پوری کرو تاکہ اختلاف جھگڑا امت میں سے ختم ہو جائے. مردوں میں علی جیسا کوئی نہیں، عورتوں میں فاطمہ جیسی کوئی نہیں. داماد بے مثال، بیٹی بے مثال، سسرال بے مثال، میکا بے مثال، علی بے مثال، زہرا بے مثال، بارات بے مثال، باراتی بے مثال، نکاح بے مثال، گواہ بے مثال. جب رسول خدا کو اللہ نے پیغام دیا کہ محبوب عرشوں پر نکاح میں نے کر دیا، فرشوں پر نکاح آپ کر دیجئے، تو وہ گواہ بھی تھے. جی بالکل تھے. کون تھے؟ کہ اللہ نے کہا تھا محبوب اپنے یاروں کو نکاح کا گواہ بنا کے علی اور فاطمہ کی شادی کا اعلان کیجیے. جب سارے اختلاف ختم، سارے جھگڑے ختم، ہمت کر کے بتا کہ جو گواہ تھے کون؟ جو خدا نے بتائے تھے، نبی نے بنائے تھے. اللہ اللہ ماشاءاللہ. تو تیری اسی اصول کافی میں لکھا ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں اپنے یاروں کو نکاح کا گواہ بنائیے. تو اللہ کے نبی نے جناب یاسر کو بلایا، فرمایا فلاں 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 کو بولا. اللہ کے نبی کیوں؟ کہ علی فاطمہ کا نکاح کرنا ہے. آقا ان کو کیا کریں گے؟ کہ نکاح کا گواہ بنانا. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا نام بتا. اصول کافی میں لکھ کے پہلے کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب سیدنا حسین ابن علی کی ولادت کو مناتا ہے تو بتاتا کیوں نہیں؟ جب میں تو دائی حلیمہ کا نام لوں، تو بتانا کہ مولا حسین ابن علی کی دائی کون تھی؟ اب یہ دو خواتین ہیں جنہیں مولا حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پہ سارے معاملات کو سنبھالا. ایک کو سیدہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کہتے ہیں اور دوسری کو سیدہ اسماء بنت امیس کہتے ہیں. اور سیدہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ ابو بکر کی گھر والی ہے. اور ام الفضل لبابہ بنت حارث کون ہے؟ امیر معاویہ کی سالی ہے. سبحان اللہ. دائی حسین کی سالی امیر معاویہ کی، دائی حسین کی بیوی ابو بکر صدیق کی. ہوتا کیا ہے؟ گھر میں اللہ خوشی دکھائے تو بندہ بیوی سے پوچھتا ہے اس خوشی کے موقع پر کسے بلاؤں؟ وہ جو احمد حسین میں میری خالہ کی بیٹی رہتی ہے. تو سارے کہتے ہیں اللہ کی مندی سردار پور میں تو رشتہ دار ہیں. نہیں پہنچ نیڑے تو وہ میرے دل میں نیڑے. اسے بلاؤ دل کے زیادہ قریب ہے. خاندان بنی ہاشم میں نبی کے خاندان میں، علی کے خاندان میں، ابو طالب کے اولاد میں بڑی عورتیں تھیں، لیکن اس موقع پر دو کون آئی؟ ایک ابو بکر کی گھر والی، ایک امیر معاویہ کی سالی، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے وہ ویسے قریب ہے کہ دل کے قریب ہے. اور سیدنا حسین ابن علی کو سب سے پہلے دودھ پلانے والی کون، خوشبو لگانے والی کون، غسل دینے والی کون، کپڑے میں ڈالنے والی کون، گود میں اٹھانے والی کون، پیغمبر کی جھولی میں لٹانے والی کون، اور رسول خدا کو مبارکباد دینے والی کون؟ اسی کو ام الفضل لبابہ بنت حارث کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ جو امیر معاویہ کی سالی ہے. کون ہے مولا حسین؟ ہم جب یہ میلاد بیان کریں تو پیغمبر کا نام بتاتے ہیں جی. تو آپ بتائیے نبی پاک کے نواز سے مولا حسین کا نام کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی نے. کسی اور نے بھی رکھا تھا؟ ہاں جناب علی نے. کیا رکھا تھا؟ انہوں نے نام رکھا تھا حرب. نبی نے نام تبدیل کیا، نام رکھا حسین. ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر بلند مسئلہ تو حل ہو گیا. اب تو یہ بتا کہ ایک طرف نبی ہے، ایک طرف علی ہے. نبی بھی معصوم اور فقول تیرے علی بھی معصوم. ایک کام کیا علی معصوم نے، ایک کام کیا نبی معصوم نے. جو کام علی نے کیا نبی نے مٹا دیا. یعنی معصوم کے کام سے معصوم کا کام ٹکرا ہے. اب تو کسے سچا کہے گا، کسے جھوٹا کہے گا، کسے حق کہے گا، کسے باطل کہے گا؟ جیسے معصوم کی رائے معصوم سے ٹکرائے بقول تیرے، معصوم پھر بھی معصوم رہتا ہے. علی کی رائے بھی حق ہے، امیر معاویہ کی رائے بھی حق ہے. جیسے معصوم کی رائے سے معصوم کی رائے ٹکرائے، معصوم تب بھی معصوم رہتا ہے. اور صحابی کی رائے سے ٹکرائے، صحابی تب بھی صحابی ہی رہتا ہے. نام تبدیل کیا کیوں تھا؟ نام کے معنی اچھے نہیں تھے، مسئلہ تو حل ہو گیا. اگر امیر معاویہ کے نام کے معنی اچھے ہوتے تو اللہ کے نبی سے بھی تبدیل فرما دیتے. امیر معاویہ نام کے معنی اچھے نہیں ہیں. اچھا ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں ہیں تو ہمت کر کے تو ذرا بتا دینا. اگر ہمارے گھر میں ہو تو نام کے معنی اچھے نہیں، لیکن نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا نوفل، نوفل کا بیٹا نبی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا نام ہے اس کا معاویہ، تو اس کے نام کے معنی کیا ہوں گے؟
نبی پاک کے سب سے بڑے چچا، ان کا نام ہے سیدنا حارث، حارث کا بیٹا تو نام اس کا ربیعہ، ربیعہ کا بیٹا تو نام اس کا عباس، عباس کا بیٹا تو نام ہے اس کا عبد الرحمن۔ یہ عبد الرحمن کون ہے؟ جو آج بھی سردار پور والا میں ہے میرے بھائی، آپ اگر پل کراس کریں سامنے احمد پور سیال ہے، پیر عبد الرحمن ہے۔ یہ پیر عبد الرحمن کون ہے؟ جن کے ابا کا نام ہے عباس، دادا کا نام ہے ربیعہ، پر دادا کا نام ہے عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا عبد کو نام ان کا ہاشم، اور یہ عبد المطلب کون ہے؟ جو نبی کے بھی دادا ہے، علی کے بھی دادا ہے۔ اور اسی پیر عبد الرحمن کی جو گھر والی ہے، میں نے کچھ دن پہلے پیر عبد الرحمن کا قریشی ہو امیر معاویہ پر پھونکنے سے پہلے جان لیا کرو کہ امیر معاویہ ہے کون۔ پیر عبد الرحمن کی گھر والی، نام اس کا جویریہ، جویریہ کا ابو تو نام اس کا زیاد، زیاد کا ابو تو نام اس کا ابو سفیان، ابو سفیان کا بیٹا زیاد کا بھائی نام اس کا امیر معاویہ، یعنی بھتیجی امیر معاویہ کی ہے، پوتی ابو سفیان کی ہے، اور بیوی پیر عبد الرحمن کی ہے۔ اپنے آپ کو قریشی بھی کہلاؤ اور بھونکو اپنی دادی کو، بھونکو اپنی دادی کو، تم سے بڑا بدبخت کون؟ نام ہے امیر معاویہ۔ اگر نام کے معنی غلط ہے تو ہمت کر کے بتائیے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ حضرت علی کے بیٹے ہیں، نام ان کا حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کا بیٹا ہے، نام ان کا چوتھا امام زین العابدین ہے، زین العابدین کا بیٹا، نام ان کا امام باقر، امام باقر کا بیٹا، نام ان کا جعفر صادق، جعفر صادق کا بیٹا، تو نام اس کا عبداللہ افتا، عبداللہ افتا کا بیٹا، جعفر کا پوتا، باقر کا پڑپوتا، نام اس کا بھی معاویہ۔ سبحان اللہ، نام اس کا بھی معاویہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، نام ان کا سیدہ زینب۔ زینب کی شادی جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی، اللہ نے ان کو دیا بیٹا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو۔ نام اس کا کیا ہے؟ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، جعفر کا پوتا ہے، علی کا نواسہ ہے، حسن حسین کا بھانجا، ابو طالب کا پڑپوتا، نام اس کا بھی معاویہ۔ نام اس کا بھی معاویہ۔ باہر نکلو گلی میں تو دو چار تو ٹامے ٹامے دکھائی دے گی، لیکن پوچھو یہ کیا ہے؟ غازی عباس کا علم ہے۔ غازی عباس کون ہے؟ مولا حسین کی فوج کا علمدار ہے۔ ہم کہتے ہیں مائی ڈیئر ملنگ، میرے پیارے ملنگ، میرا بچھڑا ملنگ کا۔ ہمت کر کے بتانا کہ جو مولا حسین کی فوج کا علمدار ہو اس کے نام کا جھنڈا تو اپنے مکان کی چھت پہ لگاتا ہے، لیکن کسی علمدار کے ابا علی کی فوج کے علمدار کے نام کا جھنڈا کیوں لگاتا؟ غازی عباس کے ابا تو وہ بھی مولا علی، جناب حسین کے ابا تو وہ بھی مولا علی، اور مولا علی کی فوج میں جنگ صفین میں تو حضرت علی کی فوج کا کمانڈر بھی ہے، علمدار بھی ہے، علی کے علم کو اٹھانے والا بھی ہے، اس کے نام کا جھنڈا لگاتا کیوں نہیں؟ بتاتا کیوں نہیں؟ کیسے بتائے؟ نام تو اس کا معاویہ۔ نام تو اس کا معاویہ۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ غازی عباس کا علم ہے۔ اگر یہ واقع غازی عباس کا علم، اللہ علم کو بھی سلام ہے، علم والے کو بھی سلام، لیکن ہمت کر کے بتا کہ یہ علم غازی عباس کا ہے۔ عباس بیٹا علی کا ہے، علی بیٹا خواجہ ابو طالب کا ہے، شرط ایک ہی قسم اٹھا علم کی، لیکن وہ بھی کب نال ہو، اس ڈیل کی، مہینہ ہو جولائی کا، ٹائم ہو دن میں 2:33 کا، تقریباً 27 سیکنڈ کے لیے صحیح علم کو نال کو چوم کر پھر بتا کہ غازی عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ یقین مانا یہ بندہ دریائے چناب میں چھلانگ لگا دے گا سردار پور پل پہ جا کے، لیکن کبھی بھی نام نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنے دادا نے اس کی اپنی کتاب تاریخ الائمہ میں لکھا ہے کہ بیٹا غازی عباس کا ہے، بھتیجا حسین کا ہے، پوتا علی کا ہے، پڑپوتا ابو طالب کا ہے، اور نام ہے اس کا معاویہ۔ ہم جو نام رکھیں نہیں، تو علی نے 60 تو نہ رکھے، ہم نام رکھے تو علی کے 60 علی کی دشمنی میں، تو علی کے اپنے بیٹوں نے نام معاویہ کس کی دشمنی میں رکھا ہے؟ جب یہ باتیں کہ نہیں تو سب معاویہ آلے ہوتے ہیں، سب پنجتن آلے ہیں۔ پنجتن ہے کون؟ کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن محمد علی، فاطمہ، حسین و حسن، مقصود کائنات بے دم یہی تو ہے۔ 4 منٹ باقی چلا بات کو تو بتائیں گے، جنہیں آپ پنجتن پاک بھی کہتے ہو، نور خدا بھی کہتے ہو، مقصود کائنات بھی کہتے ہو، ہمت کر کے بتاؤ پنجتن پاک میں ہے کون کون؟ کہ اگر نبی ہے، علی ہے، زہرا ہے، حسن ہے، حسین، مسئلہ حل ہو گیا۔
تو ان 5 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، 4 کا پوچھے تب بھی حاضر، 3 کا پوچھے تب بھی حاضر، 2 کا پوچھے تب بھی حاضر، 1 کا پوچھے میں تب بھی حاضر، مسجد میں آگے پوچھے میں تب بھی حاضر، اپنے امام باڑے میں بلایا واللہ میں تب بھی حاضر، میرے گھر میں آگے پوچھے میں تب بھی حاضر، اور اپنے گھر میں بلایا تو میں اب کے ابھی حاضر۔ پینتن پاک میں نام تو بتا، رشتہ میں بتا، نام تو نبی کا لے امیر معاویہ سے رشتہ میں بتاؤں، نام تو علی کا لے امیر معاویہ سے رشتہ میں بتاؤں، نام تو زہرا کا لے امیر معاویہ سے رشتہ میں بتاؤں، نام تو حسن کا لے رشتہ امیر معاویہ سے میں بتاؤں، اور نام تو حسین کا لے تو مولا معاویہ سے رشتہ میں بتاؤں۔ پنجتن پاک میں اگر تیری کتابوں سے حضرت امیر معاویہ سے، ان کی آل اولاد سے، ان کے خاندان سے پنجتن پاک کا بندے بندے کا رشتہ نہ دکھاؤں تو آنے والے محرم مجلس تیری ہوگی، ذاکر میں بنوں گا، علم تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ اور اگر تیری کتابیں بیان یہ کریں کہ پنجتن پاک نے اپنی آل اولاد بیٹے بیٹیوں کے لیے جس خاندان کے رشتے قبول بھی کیے، محبوب بھی کیے، پسند بھی کیے، وہ خاندان ہے امیر معاویہ کا، پھر بھونکنا ختم کر، مان جن کو پنجتن اپنا کہیں، جب پنجتن اعلیٰ، یہ ان جیسے تو نہیں لیکن تیرے جیسے تو بہت ہی اعلیٰ۔ پنجتن پاک میں کون کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب علی، جناب زہرا، جناب حسن، جناب نبی کے پاک کے بعد پنجتن میں سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت علی 4 بھائی ہیں، ابا کا نام ابو طالب ہے، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، طالب بھی بیٹا، عقیل بھی بیٹا، جعفر بیٹا، علی بھی بیٹا۔ طالب کی شادی ہوئی نہیں، باقی بیٹے بچے 3، عقیل، جعفر اور جناب علی۔ حضرت ابو طالب کے تینوں بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتاؤ جس نے اپنے بچوں کا رشتہ امیر معاویہ کے خاندان میں نہ کیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو ٹائم بالکل تھوڑا ہے، ورنہ تو ایک نام پوچھ میں ایک کا رشتہ بتاؤ، کئی بتاؤ۔ حضرت علی مرزا، حضرت علی کی 9 بیویاں ہیں، 17 بیٹے ہیں، 18 بیٹیاں ہیں، 27 صاحب کے داماد ہیں، اور سیدنا علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے وہ ہیں جو کربلا کی دھرتی پر کٹے شہید ہوئے، اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، اور سیدنا حسین بن علی۔ اور سیدنا علی کے بیٹوں میں 5 بیٹے وہ ہیں جن سے علی کی نسل، خاندان، اولاد آگے بڑھی، آگے چلی۔ ایک کا نام حسن بن علی، حسین بن علی، محمد بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی، اور جناب علی کے 5 بیٹے جن سے علی کی آل اولاد آگے چلی۔ ان 5 بیٹوں میں کوئی ایک بیٹا ایسا بتا جس نے اپنے بچوں کا رشتہ خاندان امیر معاویہ میں نہ کیا۔ نبی بھی کرے رشتہ، علی بھی کرے رشتہ، زہرا کرے رشتہ، حسن کرے رشتہ، حسین کرے رشتہ، ملنگ کو نظر آئے موت کا فرشتہ۔ رشتہ کا پڑھتا نہیں صحیح کیسے کیتا ہے۔ پنجتن کرے رشتہ، پنجتنی کرے انکار، امام کرے رشتہ، امامی کرے انکار، معصوم کرے رشتہ، معصومی کرے انکار، مولا کرے رشتہ، مولائی کرے انکار، یعنی مدینے کا تاجدار کرے رشتہ اور لکی ایرانی کا فنکار کرے انکار، کالی کبلی والا کرے رشتہ، کالی پوتھی والا کرے انکار۔ یہ تو شو ہی بنتا ہے کہ قریشی کرے رشتہ، میراثی کرے انکار۔ رشتہ قریشیوں کا، اعتراض میراثیوں کا، لیبل دیکھیے۔ اور اگر قریشیوں کا رشتہ میں میراثی ٹانگ اڑائیں تو قریشی کیا کریں گے؟ اڑا دیں گے، اسے اٹھائیں گے، گاڑی میں بٹھائیں گے، اچھے سے ہوٹل پر لے کر جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھلائیں گے، لیکن ڈشیں بڑی بھی آئی بھی قسم کی ہوں گی، چپل کباب، پوٹ پلاؤ، کھسن پیڑے، تکمبیل، مار کٹائی، جوارش پاپوس، چانٹوں کا چٹنی، ٹکوں کا سلاد۔ اگر یہ کہے کہ میرا قصور کیا ہے تو سارے کہیں گے سور تیرا قصور یہ ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ ارشاد فرمائے کہ میں نے اس وقت تک کبھی کہیں کسی خاندان کی کسی عورت سے شادی نہیں کی جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری نہیں دے دی، اور اس وقت تک اپنی کسی بیٹی کا رشتہ کسی کے ساتھ طے نہیں کیا جب تک اللہ نے عرشوں سے منظوری۔ تیرے بچوں کا رشتہ تو خیر کو طے کرتا ہی نہیں۔ آزاد پاکستان میں وہ بالکل ہی آزاد ہے، البتہ ہمارے ہاں الحمدللہ کی شرم و حیا باقی ہے کہ اپنے بچوں کا رشتہ بھی ہم طے کرتے ہیں، اپنی بچوں کی ٹولیاں بھی اپنے کاندھوں پر ہم اٹھاتے ہیں، اور جب رشتہ کرے تو رشتے خاندان کا بڑا کرتا ہے، موسن آدمی کرتا ہے، دادا کرتا ہے، چچا کرتا ہے، نانا کرتا ہے، ماموں کرتا ہے۔ یہاں پر رشتے وہ جو رشتے میرے بھائی خاندان کے وڈیرے ڈھونڈتے ہیں،
اور مصطفیٰ کریم کا امتحال نبی پاک کا تو میرے بھائی داماد ہو، نبی کا سسرال ہو، یہ رشتے وہ ہیں جو اللہ عرشوں سے اجازت دے کر بھیجتا ہے. تو آج جو تیار کی میں انسائی، رشتہ دار کی میں انسائی، جماعترے کی میں انسائی، صابرے کی میں انسائی. تو آج پوچھتا کیسے تھے؟ اور محبوب پیغمبر 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. کائنات کے لوگوں بحث کرنا چھوڑو، میں محمد بھی خدا کا چنا ہوا، میرے داماد بھی خدا کے چنے ہوئے، میرا سسرال بھی خدا کا چنا ہوا. ان اصحاب رسول آل رسول کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ صحابہ کا دفاع بھی نبی کا دفاع ہے، اصحاب کا دفاع بھی نبی کا دفاع ہے، تو آل کا دفاع بھی نبی کا دفاع. 2-4 منٹ بعد میرے ختم ہے. اگر آج کے دور میں کوئی نعت خان نعت پڑھنا شروع کر دے، حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے، ہم کبھی اسے منع نہیں کرتے ہو بھائی تو نے نبی کی نعت پڑھنی تھی، تو دائی کی تعریف پر شروع ہو گیا. اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا علمی بدہضمی کا شکار کہہ بھی دے یار نعت پڑھ دائی حلیمہ کی تعریف کرتا تو ساتھ میں لگا بندہ پتر بڑھ پتہ نعت ہونی گئی. یہ دائی کوئی عام دائی نہیں، خدا کے رسول کی دائی ہے، اور رسول خدا کی دائی کی تعریف بھی تو رسول خدا ہی کی تعریف ہے. جب مدینہ کی تعریف نبی کی تعریف، مکہ کی تعریف نبی کی تعریف، لباس کی تعریف نبی کی تعریف، عصا کی تعریف نبی کی تعریف، دستار کی تعریف نبی کی تعریف، خاندان کی تعریف نبی کی تعریف، عہد کی تعریف نبی کی تعریف، ڈاچی کی تعریف نبی کی تعریف، دائی کی تعریف نبی کی تعریف، تو ماننا پڑے گا یاروں کی تعریف تو نبی کی تعریف، ازواج کی تعریف تو نبی کی تعریف، بنات کی تعریف تو نبی کی تعریف، دامادوں کی تعریف تو نبی کی تعریف، سسرال کی تعریف تو خدا کے رسول کی تعریف. اگر تو بندہ پیغمبر کے نام کو تو چومے، یا آج کو بندہ کہتے کسی سے پیر صاحب کوٹی سے کیا بات ہے، پیر صاحب آپ بہت اچھے لیکن آپ کی بیوی اللہ بچائے، یہ پیر کی تعریف ہوگی توہین ہوگی؟ توہین. جی بھائی توہین. پیر جی آپ بڑے اچھے لیکن آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے آپ کے خلفاء وہ اچھے نہیں. پیر جی آپ بڑے اچھے لیکن آپ گھر میں جو 4 بیٹیاں موجود ہیں ان میں ایک تو آپ کی ہے 3 کسی اور کی. پیر جی آپ بڑے اچھے لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ دل سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں. یہ پیر کی تعریف ہوگی نا؟ نہیں. پیر کے جوتے بھی سیدھے کرتا ہے، پیر کے جوتوں کو پانی میں دھو کے بھی پیتا ہے، پیر کی جانب پشت بھی کوئی نہیں کرتا، پیر کے نام کو چومتا بھی ہے. تب بھی زمانے والے کہیں کہ اس عقل کے اندھے کو سمجھاؤ، پیر کی گھر والی عزت تو پیر کی ہے، ناموس تو پیر کی ہے، لباس تو پیر کا ہے، دستار تو پیر کا، بیٹیاں اسی پیر کی شہزادیاں ہی تو ہیں. تو تعریف پیر کی کرے، اعتراض پیغمبر پیر کی بیوی پر کرے یا بیٹی پر کرے. اگر یہ اعتراض پیر پر اعتراض ہے تو پیغمبر کی بیویوں پر اعتراض کس پر اعتراض ہوگا؟ رسول خدا کی بیٹیوں پر اعتراض کس پر اعتراض ہوگا؟ نبی کے پہلو میں سونے والوں پر اعتراض کس پہ اعتراض ہوگا؟ جن کو رسول خدا کا چن چن کے نمازی خدا نے بنایا. 2 نمبر نمازی تو مسجد میں آنے کو نہیں، تو 2 نمبر تھے تو پیغمبر کے پیچھے کھڑے کیسے ہو گئے تھے؟ اللہ تو محبوب پیغمبر کے وجود میں گندی مکھی بیٹھنا برداشت نہ کرے. اگر نعوذ باللہ گھر والے کا کردار اچھا نہیں تھا تو پیغمبر کے بستر پر کیسے آ گئی تھی؟ اللہ تو یہ فرمائے مشرک کی قبر پر، منافق کی قبر پر محبوب تمہیں کھڑا ہونا ہی نہیں. جو رسول خدا منافق کی قبر پر اللہ کے نبی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ نعوذ باللہ منافقوں کو پیغمبر کے بغل میں سلا کیسے دیتا؟ ان اصحاب رسول کا دفاع یہ بھی محبوب پیغمبر کا دفاع ہے، آل رسول کا دفاع یہ بھی محبوب پیغمبر کا دفاع ہے. اصحاب کو بچاؤ گے تو پیغمبر کی معاشرتی زندگی بچے گی، آل کو بچاؤ گے نبی کی گھریلو زندگی بچے گی. ہمارے نبی دین ہے، گھر کی زندگی وہ بھی دین ہے، باہر کی زندگی وہ بھی دین ہے، نبی کی مجلس وہ بھی دین ہے، نبی کی تنہائی وہ بھی دین، وہ بھی دین. اور اسی دین کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی 1 2 4 نہیں 10,000 جنازے پاکستان کی گلی کوچوں سے اٹھائے. لیکن الحمدللہ ہم جس پورے سالار کی قیادت میں چل رہے ہیں وہ آج بھی پیغمبر کے صحابہ کی قبروں پر کھڑا ہو کر تجدید عہد کر رہا ہے. مدینہ کی دھرتی پر مولانا محمد احمد لدھیانوی یہ بدل دیا، یہ بدل دیا، یہ بدل دیا. بھائی اگر رستہ یہ ملتان جانے والا کھوئی اڈے والا بند ہو تو لاہور موڑ بھی جا سکتے ہیں، ملتان پہنچنا مقصود.
ملتان رستہ تبدیل کیا ہے، منزل تبدیل نہیں کی. اور جیسے لاہور موڑ جائیں تو نیسے سے پہلے جنگ بھی بڑھے ہیں. اگر گاڑی آہستہ نہ کرو تو گولڈا گیٹا توڑوا کے گا. یہاں پر رستہ اگر میرے بھائی ناہموار آ جائے تو سلو رفتار کر لینا. اس کو رستے سے میرے بھائی فراری نہیں کہتے. کوئی تو بات ہے نا. آج دنیا بھر میں یوم احتجاج منایا جا رہا ہے. کن کی طرف سے؟ جن کا رنگ اندر ویسے ساؤنڈ کے ڈبے کی طرح ہے. کیوں پاکستان کی سڑکوں پر احتجاج کرتے ہیں کہ چھوٹا سا جو ہے آدم دارے کا بیٹا سنبھالو سنبھلتا کوئی نہیں. وہ کس کی محنت ہے کہ پاکستان کی سینٹ بھی کہے اصحاب رسول کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. وہ کنگ کا کردار ہے جو قومی اسمبلی میں بولتا ہے، کبھی پنجاب اسمبلی میں بولتا ہے، کبھی سندھ اسمبلی میں بولتا ہے، کبھی بلوچستان کی اسمبلی میں بولے، کبھی سرحد کے پیکے کی اسمبلی بولے، کبھی گلگت میں بولے، کبھی کشمیر میں بولے. ایسے نہیں بول پڑے. ایسے جب کسی کے دامن کو پھولوں سے بھرا ہوا دیکھو سمجھ آنا کوئی گلشن برباد ہوا ہے تو کسی کی کوئی دامن بھرا ہے. جن کی قبروں سے خوشبو آتی ہے. امیر معاویہ برحق نہ ہوتے تو ان کے دور میں افریقہ کے جنگل کے حیوانات نبی کے یاروں کی تباہ کرتے ہی کوئی نہ. کیوں؟ اگر فوج ان کی تھی تو فوج کا سردار سالار کون؟ امیر معاویہ. سبحان اللہ. آج کے دور میں شہیدوں کی قبروں سے آنے والی خوشبو اگر مرکز میں بیٹھنے والا لدھیانوی بد کردار ہوتا، منافق ہوتا، تو نمبر ہوتا، تو اس کے دور میں اٹھنے والے جنازوں کی قبروں سے خوشبو کبھی بھی نہ آتی. یہ خوشبویں بتاتی ہیں عقیدہ بھی خوشبو والا ہے تو انجام بھی خوشبو والا ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ محبوب پیغمبر کی ذات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی صفات کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے، نبی کی اولاد کا بھی دفاع کریں گے. اور یہ دفاع ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہو کر نہیں کرنا. ہماری پہچان دیوبندی ہونا نہیں، بریلوی ہونا نہیں، اہل حدیث ہونا ہماری پہچان شان نہیں. ہماری حقیقی پہچان یہی ہے، ہم امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں اور محمدی. انشاءاللہ امتی بن کر محمدی بن کر نبی پاک کی ذات کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو فرش والے کے بھی پسندیدہ ہوں، عرش والے کے بھی پسندیدہ ہوں. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. اور زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات بالخصوص کرونا جیسے مصیبت سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.